Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. आप ज़रा बताना पसंद करोगी क्लास बंक करने की वजह? आरज़ू ने मरवा को घूरते पूछा, जो कब से उससे बोल रही थी कि एक बात बतानी है, एक बात बतानी है, और अब क्लास भी मिस करवा दी। यार बैठ तो जाओ, सांस तो ले लो, मरवा घास पर बैठते बोली। आरज़ू ने बेजारी से उसे देखा। हाँ जी, अब बता दे बाजी हकीमा। उसके आगे हाथ जोड़ते अब वो सच होते बोली, क्योंकि परसों बहुत ही अहम टेस्ट था और आरज़ू हाँ तो वैसे भी पढ़ाई से बचती थी। यार कल क्या है, तुम्हें याद नहीं है क्या? मरवा ने उसकी हेज़ल आंखों में झांकते कुछ अहस करना चाहा, जिस पर आरज़ू ने सोचने वाले अंदाज में उसे देखा था। मरवा ने बुरा सा मुंह बनाते उसे घूरा। बदतमीज़, तुम्हें वाकई याद नहीं है? मरवा ने हाथ में पकड़ी किताब आरज़ू खान के कंधे पर मारते दुखाई दी, जिस पर आरज़ू कर्रा कर रह गई। हाँ जी, कल तुम निकम्मी दुनिया में तशरीफ़ लाई थी। उसके आगे सर झुकाए वो हाथ जोड़ते बोली। उसकी बात पर मरवा ने एक साइटेड से मुस्कुराहट लबों पर खींचते उसे देखा। हाँ जी, कल माँ बदौलत की बर्थडे है और साथ में मेरी एंगेजमेंट भी है, मरवा शर्माते हुए बोली। आरज़ू झट से उसके गले लगी थी, साथ ही धमोका भी रसीद कर दिया। बदतमीज़, पहले नहीं बता सकती थी? आरज़ू नाक चढ़ाते बोली तो मरवा कंधे झुका गई। तुमने ज़रूर आना है, 8 बजे फंक्शन है, मरवा ने उंगली दिखाते कहा, जिस पर आरज़ू की सारी खुशी दानियाल सफ़ीर खान को याद करते झाग की मानित बैठ गई। यार बाकी सबको तो किसी तरह मना लूँगी, लेकिन वो खड़ूस इंसान, वो हरगिज़ नहीं आने देगा। आरज़ू ने रोना रोया था। उसकी बात सुनते मरवा का मुंह लटक गया। तुम बस किसी तरह आ जाना आरज़ू, वरना फिर मुझे मत बुलाना। मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड ना आई हो तो फिर? मरवा उठते हुए बोली। आरज़ू ने मुंह बिगाड़ा था। वो क्या करती? दानियाल खान का जो इस पर बिला वजह पाबंदियाँ लगाता। लेकिन इस बार आरज़ू ने भी अटल अंदाज में फ़ैसला किया था, वो लाज़मी मरवा की पार्टी में जाएगी, वरना उसकी दोस्त उससे नाराज़ हो जाती। घर पहुंचते आरज़ू ने फ़ौरन कपड़े चेंज किए थे। शुक्र था कि हान बाबा इन्हें लेने आए थे। इस वजह से वो सारे रास्ते सोचती आई थी कि वो कैसे और कब बात करे मरवा की पार्टी में इजाज़त मांगने के लिए। उसने माहा से भी डिस्कस किया था, जिस पर उसने साफ दानियाल का डरावा दिया था, जिस पर आरज़ू का हलक तक कड़वा हो गया था। क्या कर रही हैं आप लीज़े भाभी? वो कपड़े चेंज करते किचन में आई थी। लीज़े ने चौंक कर इसे देखा। मैं तुम्हारा भूत तो नहीं देख रही? लीज़े आंखें छोटी किए बोली। क्या मतलब है आपका लीज़े भाभी? आरज़ू मुंह फुलाए बोली थी और फिर काफ़ी मशीन की जानिब बढ़ गई। लीज़े हैरत से उसे देख रही थी। मैं अभी सबको बताती हूँ, आरज़ू की तबीयत ख़राब हो गई है। आरज़ू खान किचन में पाई गई हैं। लीज़े की 4 साला बेटी के दूध का फीडर हाथ में पकड़े लब दबाते वहाँ से निकली थी। पीछे आरज़ू ने फुल बेजारी से इनकी पुश्त को घूरा। मैं सफ़ियान भाई को बताऊंगी भाभी, आप बहुत चालाक होती जा रही हैं। आरज़ू ने पीछे से हाँक लगाई और काफ़ी निकालते वो अब काफ़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने काफ़ी बनाई और उसे कप में डालते उसकी खुशबू अपने अंदर उतारते ही आरज़ू का दिल मतला उठा था। हरमा हरमा चलते वो ऊपर 3rd फ्लोर के फर्स्ट रूम में गई। दरवाज़ा हल्के से नॉक किया और इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हो गई। दानियाल ने नज़र उठाकर इसे देखा। आरज़ू खान सर पर दुपट्टा ओढ़े नज़रें झुकाए खड़ी थी। दानियाल ने अजनबी से फिर देखा, जैसे कुछ गलत देख लिया हो। क्या है? आरज़ू को कुछ भी ना बोलते देख वो आबरू झुका कर बोला। लैपटॉप गोद से उठाकर टेबल पर धरते वो बेड से नीचे उतर आया था। वो, मैं कॉफ़ी लेकर आई थी आपके लिए। आरज़ू कप के बाद दूसरी नज़र दानियाल के हक्का बक्का चेहरे पर डालते हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली। कॉफ़ी और तुम्हें बनानी भी आती है या फिर इसमें भी तुम्हारी कोई खुराफात छुपी है?
دانیال نے ماتھے پر تیوری چڑھائے پوچھا۔ اس کی بات پر آرزو نے دانت کچکچائے تھے، لیکن ضبط کر گئی۔ آخر کو پرمیشن بھی تو لینی تھی۔ وہ میں سیکھ رہی ہوں، آپ پی کر دیکھیے نا کیسی ہے۔ آرزو نے کپ اس کے سامنے پیش کیا، جس پر دانیال نے آرزو کو اجنبی سے دیکھتے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، اور دوسرے ہی پل ایک شدید غصے کی لہر اس کے وجود میں سما گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ہاں، یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ وہ دانت پیستے بولا۔ آرزو نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ کافی ہی بنائی ہے، آرزو معصومیت کے اعلیٰ ریکارڈ قائم کرتے بولی۔ دانیال نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے غصے سے مٹھیاں بیچے سامنے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا۔ لگتا ہے تمہیں سزا لینے کا بہت شوق ہے۔ آرزو خان، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا جو تم نے کافی میں اتنی زیادہ شوگر اور اتنا زیادہ نمک ڈال دیا؟ آخر تم آئی ہی کیوں ہو یہاں؟ دانیال کا بس نہیں چل رہا تھا آرزو خان کا وجود یہاں سے گم کر دے۔ آرزو نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ میں تو کوشش کر رہی تھی، اس میں اتنا بھڑکنے والی کیا بات ہے؟ میں کون سا روز روز آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کافی بناتی ہوں، سڑیل ہی رہیں گے۔ آرزو پیر پٹک کر بولی تھی۔ ایک تو کافی بنائی، اوپر سے لاٹ صاحب کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ نہیں بنائی تو بنانا سیکھ لو نا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، بد دماغ، بس زبان جتنی مرضی چلوا لو، وہ اچھی بھلی آئے گی۔ وہ بیزاری سے اسے دیکھتے واپس لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پیچھے آرزو خان کلستی ہوئی وہاں سے نکل گئی، لیکن اس درمیان وہ اس کی پہلی بات پر غور کرنا تو بھول ہی گئی تھی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے تب سائڈ ٹیبل سے ٹیسٹ لیس کافی اٹھاتے وہ انجانے میں گھونٹ پڑنے لگا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلی کی سپیڈ تیز ہو رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا جب وہ ساری کافی ختم کر گیا تھا، جس کے بیکار ہونے کے تانے وہ ابھی آرزو خان کو سنا کر ہٹا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مما، اس کی منگنی بھی ہے ساتھ میں تو خوب انجوائے کروں گی۔ آرزو صبح سے ہی سب لوگوں کے گرد گھومتے انہیں بتا رہی تھی کہ مروہ کی منگنی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے۔ اس کی باتیں دانیال سفیر خان کے کانوں تک بھی پہنچی تھیں، لیکن وہ خاموش ہی رہا تھا، بلکہ سب ہی خاموش تھے، جسے دیکھ کر آرزو کو غصہ آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتی رہی کہ بس کسی طرح اسے جانے کی پرمیشن مل جائے۔ تبھی بار بار کہہ رہی تھی، اوف کتنا مزہ آئے گا نا، میں تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ آرزو اپنی ماں کو دیکھتے بولی، جو ناشتہ سرو کرتے اب بیٹھ چکی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے اور آرزو چہک رہی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا، آرزو ناشتے کی بائٹ منہ میں رکھتے بولی۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ آملیٹ کا پیس منہ میں رکھتے وہ سنجیدہ سرد آواز میں بولا۔ سب لوگ خاموشی سے بریک فاسٹ کر رہے تھے، جبکہ اس کی سرد آواز پر چہکتی آرزو لب بیچ گئی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ میں ضرور جاؤں گی، میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے، اس نے اتنی محبت سے مجھے بلایا ہے۔ آرزو فورک پٹکتے غصے سے بولی۔ اسے سامنے بیٹھا شخص زہر لگ رہا تھا اس وقت، یا شاید زہر سے بھی برا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا نا، تم وہاں نہیں جا سکتی تو نہیں جا سکتی، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے لفظوں پر دباؤ دیتے وہی ازلی گہری سنجیدگی سے بولا، میں جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ کیا ہر وقت روب جھاڑتے رہتے ہو مجھ پر؟ کزن ہو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیئر کھسکاتے وہ اٹھتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں میں اپنی ہیزل آنکھیں گاڑے بولی، جس پر مقابل نے جبڑے بھینچ لیے۔ بکواس بند کرو اپنی، تمیز سے بات کیا کرو۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اس 5 فٹ 4 انچ کی آفت کی بڑھیا کو آنکھیں دکھائے دھاڑا تھا کہ آرزو کا دل ہولے سے لرزا۔ کیوں تمیز سے بات کروں؟ تم نے کی ہے کبھی تمیز سے بات؟ ہمیشہ یہ مت کرو، وہ مت پہنو، یہاں مت جاؤ، لیکن اب بس بہت ہو گیا۔ میں جاؤں کہ تمہارا یہ روب باقی سب پر چلتا ہوگا، مجھ پر نہیں چلے گا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولی۔ آغا جی نے غصے سے اس کی چلتی زبان ملاحظہ کی، جبکہ مقابل کے تن بدن میں آگ بھڑکی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس تک جاتا، اس کی کلائی غصے میں دبوچ گیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا تم وہاں کیسے جاتی ہو۔ اسے گھسیٹتے وہ سرد چہرہ لیے آگے کو بڑھا، جبکہ آرزو نے غصے سے اسے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ چھوڑو مجھے جنگلی کہیں گے،
غصے سے دانت پیستے وہ بولے گئی۔ اس کی گہر افشانییں سنتے دانیال سفیر خان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ اس نے سختی سے آرزو کو اس کے کمرے میں پٹھا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ خبردار اگر کسی نے اس بد دماغ لڑکی کو یہاں سے نکالنے کی گستاخی کی۔ انگلی دکھاتے اس نے ینگ جنریشن کی طرف غصے بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ تم ہوگے بد دماغ، بلکہ تمہارے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، بس ہر ایک پر حکم چلانا آتا ہے، تمہیں جاہل انسان۔ اندر سے آرزو اس کی آواز سنتے چیخی تھی، جبکہ باہر سب ینگ جنریشن کے چہروں پر دبی دبی ہنسی تھی، جسے اگر آرزو دیکھ لیتی تو ان سب کے مسکراتے چہروں کو آگ ہی لگا دیتی۔ رات کے 7 بجے وہ مکمل تیار تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ نیوی بلو کلر کی میکسی میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر گلاسز کی بجائے لینس لگائے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر اپنا جائزہ لیا۔ جاہل نہ ہو تو۔ خان کو سوچتے آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی جو لان میں کھلتی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی کھولتے وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ آرزو! عائشہ لان میں آتے اسے دیکھتے بھاگ کر اس کے پاس جاتی دبی دبی آواز میں اندر کی جانب دیکھتے بولی، عائشہ میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تم سب سنبھال لینا، اوکے بائے۔ عائشہ کے بغیر کوئی سنے وہ باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ عائشہ پیچھے ماتھا پیٹتی ڈرتے ہوئے اندر کی جانب گئی تھی۔ اور پھر جب دانیال خان نے آرزو کا کمرہ کھٹکھٹایا تو کسی نے کمرہ نہیں کھولا تھا۔ دانیال لب پیچھے ماسٹر کی سے کمرہ کھول چکا تھا، لیکن بیڈ پر کمفرٹر اوڑھے وجود کو دیکھ کر اس کی پیشانی کے بلوں میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ تندو تیز نظروں سے بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھنے لگا۔ عائشہ، آرزو کہاں ہے؟ وہ سرد آواز میں گرجا۔ عائشہ کو اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ عائشہ، میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آرزو کہاں ہے؟ اور فوراً اٹھو یہاں سے۔ دانیال اس مرتبہ روبدار لہجے میں بولا کہ عائشہ کمفرٹر سر سے اتارتے سہمے ہوئے اپنے بھائی کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ بھائی، وہ آرزو چلی گئی ہے، عائشہ سر جھکائے بولی۔ دانیال نے آگ برساتی نظروں سے دیوار پر لگی آرزو کی تصویر کو گھورا اور پھر عائشہ کو اپنے روم میں جانے کا بولا۔ عائشہ کو نہیں پتا تھا کہ دانیال کو کیسے پتا چلا، جبکہ دانیال عائشہ کا جوتا دیکھ چکا تھا۔ لاوا سا دانیال کے وجود میں بھڑک رہا تھا، جس کی زد میں اب آرزو خان کا وجود آنا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ دبے قدموں سے اپنی ہائی ہیل ہاتھوں میں پکڑے ایک ہاتھ سے میکسی اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ آہستہ سے لب دبائے وہ ہال میں داخل ہوئی، جہاں داخل ہوتے ہی اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے 1 سیٹر صوفے پر ٹانگ چڑھائے براجمان شخص کو دیکھ آنکھیں پھیلائے وہیں رک گئی۔ بیک بون میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ آرزو خان کو لگا جیسے سامنے بڑی شان سے موت کا فرشتہ بیٹھا ہے، جو لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ گلے میں گلٹی سی ابھری جب وہ صوفے سے اٹھتا بھاری قدم اٹھانے لگا کہ خاموش حال میں اس کے قدموں کی ہولناک آواز گونجنے لگی۔ وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، یا شاید باقی سب کو اس نے سامنے کھڑے جلاد نہیں اندر بھیج دیا تھا۔ وہ تھوک نگلتی خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا، آرزو کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔